ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে, আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান, সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে। दूसरा जो हदीस के इनकार का सबब है गलत फहमी और गलत सोच है, वो ये कि लोगों का कहना है हदीस की जरूरत क्या है। लोगों का कहना है, जो मुनकिरीन हदीस है, कहते हैं भाई कुरान में सब है तो हदीस की जरूरत क्या है, जब सब है तो हदीस की जरूरत ही नहीं। और ये खुद कुरान में है कि कुरान में सब है तो अब हदीस की जरूरत क्या है। दलील कुरान करीम की आयत है, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 38। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने किताब में कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। तो देखो कुरान के अंदर लिखा हुआ भाई कि हमने किताब में कोई चीज छोड़ी है नहीं, तो किताब में क्या है? सब कुछ है। तो फिर किताब में जब सब है तो फिर हदीस की जरूरत क्या है? बोला भला आदमी कहेगा हाँ ना, लेकिन आयत पूरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक कदम वापस पीछे। आयत क्या है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अमसालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै। कोई भी जानदार जमीन पर, जो जमीन में है, या कोई परिंदा जो अपने पर फैलाए हवा में उड़ता है, यतीरु बिजनाहिहि, जो अपने परों पे उड़ता है, मगर हर एक की उम्मत है जैसी तुम्हारी है। यानी इनकी भी क्या है? उम्मतें हैं तुम्हारी तरह। ये ग्रोह ग्रोह में रहते हैं और हर आदमी जानता है, चाहे हिरन हो या बकरियां हो रेवड़ की शक्ल में, या परिंदे होते हैं, सब एक साथ में जीते हैं। उनकी एक सोसाइटी, उनका एक माशरा होता है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताब में कोई चीज छोड़ी नहीं है। अब बताइए इसमें जमीन पर कंगारू का जिक्र कुरान में किधर है? अगर ये आयत कुरान के बारे में है तो अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने किताब में कोई चीज छोड़ी नहीं है। जितने भी जमीन पर जानदार हैं या हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं, हमने सबका तस्करा कर रखा है। अगर है इसका मतलब ये कुरान में, तो कुरान में कंगारू का जिक्र किधर है? और कुरान में अगर परिंदों का है तो कुरान में कई परिंदे हैं जिनका जिक्र है, तोते का जिक्र है नहीं। कितने परिंदे जिनका जिक्र है? तोता, मैना, चील, कौवा, कितने चीजों का जिक्र हो। कौवे का तो है कुरान, लेकिन चील का जिक्र कहां है? और कई ऐसे परिंदे हैं जिनका जिक्र कहां है। तो क्या ये मतलब है इसका? ये कौन सी किताब है पहले ये तो समझो। किताबें कई हैं, एक वो किताब जो कुरान है, एक वो किताबें जो पहले भी नबियों को दी गई थी, वो भी किताबें थी, एक लौह महफूज भी है, एक किताब आमाल नामा भी तो है। किताबें कई हैं, यहां कौन सी किताब मुराद है? यहां कुरान का लफ्ज तो नहीं आया है। तो किताब से मुराद क्या है? किताब से मुराद यहां पर क्या है? लौह महफूज है। अगर कोई आदमी इससे कुरान मुराद लेता है तो फिर बताओ हमको यहां पे शेर का तस्करा किधर है? यहां पर यह मुराद नहीं है। तो दुनियावी एतबार से कायनात में जितनी चीजें हैं ये एक किताब में लिखी जा चुकी हैं। वो कौन सी किताब है? लौह महफूज है, जिसमें सब कुछ लिखा गया है, जिसमें सब कुछ लिख दिया जा चुका है। इससे मुराद कुरान नहीं है। तो इस आयत से कुरान मुराद लेके ये इस्तिदलाल करना कि कुरान में सब कुछ है, इस्तिदलाल सही है नहीं। अगर है सब कुछ है तो बता हमको, फिर बता हमको। कई सवालात हम पूछेंगे जानवरों के बारे में, हमको होना चाहिए। बैक्टीरिया का कहां जिक्र है? कुरान में बैक्टीरिया है नहीं है। और कई मछलियों का जिक्र है नहीं है। केकड़े का जिक्र है पानी में नहीं है। कितनी चीजें पानी में, उनका जिक्र नहीं है कुरान के अंदर।
تو یہ وہ چیز نہیں ہے, یہ وہ کتاب نہیں ہے, تو اس سے وہ دلیل پکڑنا بھی صحیح نہیں. تو کہتے اور ایک دلیل ہمارے پاس ہے, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اب تو قرآن آ رہا ہے, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور اے نبی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا, ہم نے آپ پر کتاب نازل کی. ظاہر بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ لوح محفوظ تو نازل نہیں ہوئی. کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن. تبیان لکل شیء, جو ہر چیز کو کیا کرتی ہے؟ بیان کر دیتی ہے. تو اب تو ماننا پڑے گا کہ قرآن ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے. تو یہاں پر اولاً تو ہم ان سے کہیں گے کہ کیا آپ قرآن کے لٹرل میننگ لیتے ہو؟ ہاں. تو ہر چیز کو بیان کرتی ہے صرف دنیاوی چیزیں ہیں یا دینی؟ کیونکہ ہر چیز اس میں آ رہا ہے. وہ کہیں گے نہیں دنیاوی نہیں ہے, دینی ہے. اگر وہ کہیں گے دنیاوی بھی آتا ہے اس میں, تبیان لکل شیء, تو ہم کہیں گے بھائی کمپیوٹرز کی ٹربل شوٹنگ کیسے کرتے ہیں قرآن میں, یا گھر کیسے بناتے ہیں, آٹا کیسے گوندتے ہیں, نہیں ہے. پیڑ کیسے لگاتے ہیں, نہیں ہے. تو کہیں گے نہیں اس میں دنیا کا نہیں ہے, اس میں کائے کا ہے, دین کا ہے. تو جیسے آپ نے ایک فیلڈ چھوڑ کے ایک فیلڈ چنی, جبکہ قرآن میں ہی کیا ہے؟ ہر چیز. تو آپ نے ہر چیز سے کیا کیا؟ کہا نہیں ہر چیز نہیں, دین کی چیز دنیا کی نہیں. تو آپ نے ہر کو کیا کیا؟ کاٹ کے آدھا آدھا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ ہر کو آپ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرو, دنیا کا دین کا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنی عقل سے کہا کہ نہیں اس سے مراد دین کی چیزیں ہیں, دنیا کی نہیں. تو اگر ہم دین کی چیزوں میں کہیں کہ قرآن واضح کرتا ہے, تفصیل نہیں دیتا ہے, اس کو یاد رکھیے. تبیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سے فرق کرنا آ جائے. حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے قرآن کافی کتاب ہے. کفر کیا ہے, ایمان کیا ہے, حق باطل کا فرق کرنے کے لیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, جس کو اللہ نے الفرقان کہا ہے. کہ جو قرآن کیا ہے؟ الفرقان ہے, جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. اس کو تبیان بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تبیان کے معنی کیا ہے؟ بیان پر سے ہے, بیان بانا سے ہے. بانا کا مطلب ہوتا ہے کلیئر واضح ہو جانا, فرق ہو جانا. یہ روشن ہے, یہ اندھیرا ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن حق کی تفصیل قرآن میں سب نہیں ہے. ایک صاحب پوچھنے لگے قرآن میں سب ہے کہ نہیں ہے؟ یہی انکار حدیث والے حضرت. میں نے کہا قرآن میں نصیحت کے لیے سب کچھ ہے, لیکن احکام کی پوری تفصیل نہیں ہے. اور کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذکر کیا, اللہ نے کیا فرمایا؟ رسولوں پر تو ایمان لانا ہے نا سب. قرآن میں اللہ نے رسولوں کی پوری لسٹ بھی نہیں دی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور رسول جو پچھلے رسول ہیں ان میں سے ہم نے کئی ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو اس سے پہلے گزر چکے, اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات, جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے. تو معلوم ہوا کئی رسول تھے جن پر ایمان تو لانا ہے, لیکن ان کے قصے بیان ہوئے قرآن میں نہیں. تو رسول دینی حیثیت سے تھے, ان کی ساری تفصیل بھی قرآن میں نہیں ہے, کیونکہ کئی رسول اللہ کے آئے, لیکن کیا قرآن میں تمام رسولوں کی تفصیل ہے؟ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا قرآن میں سب کچھ کہنا غلط بات ہے. ہاں قرآن میں, جملہ یاد رکھیے, قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے, تفصیلاً سب کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں گے اس کو, اتنا یاد رکھیے آپ. اجمال کس کو کہتے ہیں؟ ان شارٹ قرآن میں سب ہے, لیکن ان ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے سب کچھ. اللہ نے کہا رسول کی مانو, اور رسول کو سب کچھ ڈیٹیل دے دی. تو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. تو رسول کی مانو ایک مین حکم دے دیا اجمالی, اور رسول کو تفصیل سکھا دی, اور رسول کو ساری تفصیل بتا دی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے تابع قرآن کے احکام کی تفصیل سمجھاتے ہیں. تو اللہ نے سب کچھ دے دیا, قرآن میں اجمالاً دیا کہ نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, قرآن میں اجمالاً حکم دے دیا گیا.
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اللہ نے حکم دے دیا، یا اور بھی کئی حکم دے دیے، لیکن وہ حکم کیسے دیے اللہ نے؟ اجمالی، ان شارٹ دیے. اس کی ڈیٹیل کس کو دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قرآن میں اللہ نے اجمالاً سب بیان کر دیا، لیکن اس کی تفصیل کس کو دی اللہ نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ نے شریعت پوری دی، لیکن اجمال قرآن میں ہے اور تفصیل کیا ہے؟ حدیث میں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس اعتبار سے ہم کہیں کہ نصیحت کی ساری باتیں قرآن میں ہیں، لیکن شرعی احکام کی تفصیل ہر چیز کی قرآن میں ہے نہیں ہے. اب آگے آؤں گا میں انشاءاللہ کہ انکار حدیث پہ کیا مصیبتیں آتی ہیں. تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب میں سب کچھ واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن واضح طور پر بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی تفصیل ہو. ہاں، اس کا یہ مطلب ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے جتنی انفارمیشن انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہے. ایک آدمی قرآن پڑھے گا تو حق اور باطل میں فرق کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا. لیکن تفصیل ڈیٹیل حدیث میں ملے گی، قرآن میں نہیں ملے گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آدمی بولے گا ہاتھی پالنا کہ نہیں پالنا، کیونکہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہم کو وارننگ آ رہی ہے. کیا اس کی تفصیل موجود ہے؟ نہیں. کون ہاتھی والی بھائی؟ تو سب جانتے ہیں کہ آؤٹ آف قرآن یہ انفارمیشن ہے کہ ابرہا اور اس کا لشکر آیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر کعبہ کو ڈھائیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، پہلی آیت میں ہاتھی والے کون ہیں؟ نہیں معلوم، قرآن میں ہے نہیں. دوسری آیت میں ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی چال کو بھٹکا نہیں دیا، ناکام نہیں کر دیا؟ چال کیا تھی؟ معلوم نہیں، قرآن میں ہے نہیں. تو آپ بتائیے، اگر آپ یہ کہیں اس آیت سے یہ مطلب لیں کہ قرآن میں پوری ڈیٹیل ہے، تو یہ اس کی ڈیٹیل کدھر ہے؟ قرآن میں ہے نہیں. تو اس کی ڈیٹیل آپ کو قرآن کے باہر ملے گی، تاریخ میں ملے گی، حدیث میں ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ واقعات بیان کیے کہ ایسا ہوا تھا. کیونکہ یہ واقعہ کس کے پہلے کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. جب یہ قرآن تو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننا تو چھوڑیے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی، تب کا واقعہ ہے. تفصیل ہے قرآن میں نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ قرآن میں نے جب بیان کیا تو تفصیل نہیں ہے اس کی، اس لیے میں نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، اجمالاً بیان کیا. ان شارٹ بتایا نا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، لیکن ڈیٹیل بتائی نہیں بتائی اللہ نے. پھر کہیں ڈیٹیل کی ضرورت تھی تو نبی کو بتایا، کبھی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں بتایا. مثلا آدم علیہ السلام نے جس پیڑ سے کھایا تھا، کون سا پیڑ تھا وہ بتایا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سی لکڑی کا تھا؟ ساگوان کا تھا. کون سا تھا؟ کیونکہ لکڑی والے کو اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی لکڑی کا عصا تھا. تو اس طرح سے کئی باتیں جن کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اصل مورل اور اصل لیسن لینا ہوتا ہے، وہاں پر بعض ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم کہے کوئی آدمی صاحب کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہے کہ ایک آدمی تھا، دیکھو ایسا ہی لاپرواہی سے زندگی گزارا، شراب پیتا رہا، یوں کرتا رہا، اور اس کے پھیپھڑے بھی خراب ہو گئے، اس کے گردے بھی خراب ہو گئے، یوں ہو گیا. دیکھو آخری زندگی میں مصیبت ہو گئی اس کے لیے، شراب نہیں پینا چاہیے ورنہ آخر. وہ آدمی کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا ایڈریس کیا تھا؟ کون سی کمپنی میں کام پہ تھا؟ کون سی شراب پیتا تھا؟ اب یہاں ڈیٹیل کی ضرورت ہے نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اصل مورل لینا ہے کہ اس ایک آدمی ایسا تھا اور ایسا کرنے سے ایسا ہوا. ڈیٹیل کی ضرورت ہے؟ ڈیٹیل سے کچھ نصیحت میں فرق آنے والا ہے کہ نام معلوم ہوا تو زیادہ نصیحت ملتی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات میں تفصیل کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. اصل واقعہ جو اس کا لیسن ہے اس کو لینا ہے، نہ کہ تفصیل میں کھو جانا ہے، کیونکہ تفصیل میں کھونے سے
واقعے کی عبرت ختم ہو جاتی ہے، دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے، اصل لیسن پہ نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں قرآن میں ڈیٹیل بیان نہیں کی، اس لیے جو آدمی کہتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی پوری تفصیل ہے، غلط بولتا ہے، کیونکہ کئی باتوں کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اس سے قرآن میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ نہیں، اسے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کائنات کو پیدا کیا، قرآن میں اللہ نے بتلا دیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں میں کون کون سی گیسز ہیں اللہ نے نہیں بتایا، نائٹروجن کتنے لیول پہ ہے، ہائیڈروجن کہاں کہاں ہے، اور اسی طرح سے الیکٹرون اور پروٹون اور یہ کچھ اللہ نے نہیں بتایا، ضرورت ہے اس کی نہیں ہے، اور بھی اس سے زیادہ انفارمیشن ہے، اللہ کو معلوم ہے سب کچھ، لیکن اللہ نے ہم کو نہیں بتایا، کیوں؟ خام خواہ کی ان کو مصیبت کیوں دی جائے؟ جس معلومات سے ان کے تقویٰ کا تعلق نہیں ہے، ان کی آخرت کا تعلق نہیں ہے، اس معلومات کا بوجھ ان پہ لوڈ کیوں ڈالا جائے؟ اللہ نے آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ قرآن میں نہیں بھی بتایا۔ قرآن کی ان آیات سے یہ مطلب لینا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا یہ سب کچھ نہیں بتایا اور آپ یہ میننگ لیتے ہو کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ہاں دنیا کا نہیں ہے، ڈیٹیل بہت ساری نہیں ہے، آیت میں تو سب کچھ ہے نا، تو آپ نے عام کو خاص کیا نا، آپ نے لمیٹڈ دین کے لیے کیا نا، ہم اس کو اور بھی لمیٹڈ کریں تو پرابلم کیا ہے؟ لمٹ کرنے کا حق آپ کو ہے، ہم کو نہیں ہے، ہم کا اجمالاً سب کچھ ہے لیکن کچھ تفصیل نبی کے بھی پاس ہے۔ آپ کہیں کہ قرآن میں کچھ دنیا کے بارے میں نہیں ہے، دین کے بارے میں ہے، تو آپ جب اس میں سے خاص و عام کر سکتے ہو، اس میں سے حد بندی کر سکتے ہو، تو ہم حد بندی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ سمجھ میں آئی؟